गवर्निंग कम्युनिटीज़ होती हैं उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फ़ैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं, और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वो कामयाब मॉडल हमेशा होगा जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फ़ैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फ़ैसले रखेंगे, वो फ़ैसले गलत होते हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ कह दूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए। मैं अब से नहीं, आप मेरी 24 साल पहले से भी देख लें कि मैं हमेशा ये कहता गया हूँ। हमारा अलमिया क्या हुआ कि हमारा पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएं तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को कैटर करती है। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। जो पहली अगर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो पावर नीचे गई थी, वो भी बाद में जैसी 2008 के बाद ये गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी नून लीग, इन्होंने वो पावर्स ले ली। और जो 2013 में जो कि किसी सूबे ने पावर डिवॉल्व की थी और पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स को एम्पावर किया था, वो पीटीआई की गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में थी, और वो बहुत बड़ी वजह थी कि वो जो सूबा कभी दूसरे को दूसरी बारी नहीं देता था, उसने 2/3 अक्सरियत से एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें उन्होंने जिताया। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एम्पावर हो गए थे नीचे विलेज काउंसिल्स। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। विलेजेस को पंजाब और केपी में जो हम सिस्टम लेके आए हैं, विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया, पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्ड होगा, डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे हमारे शहरों के लिए, वो है हमारा जो फिर उसके बाद जो हमने तहसील काउंसिल्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए हैं। शहरों के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और या अपना नाज़िम, और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये क्यों हम करवा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, जो यूनियन काउंसिल से नाज़िम इलेक्ट होके आते थे, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें बड़ा पैसा चलता था, उसमें करप्शन होती थी। वो सारे नाज़िमों को पैसे देके ऊपर आ जाता था, यानी जो मेयर बन जाता था, जो हमने केपी में रियलाइज़ किया। और वो जब ऊपर से आता था तो फिर वो अपने यूनियन काउंसिल में पैसा खर्च कर देता था, बाकी एरिया को भूल जाता था। तो जब एक पूरा शहर से आएगा, और ये सारी दुनिया में अब सिस्टम है, तेहरान का मेयर है, लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, ये मेयर सिस्टम एक दुनिया में कामयाब सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर बने। और ये मैं आपको पहले भी कह बैठा हूँ कि कराची का भी मसला, लाहौर का मसला, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आएँ, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, वो फिर अपनी पूरी सीवरेज सिस्टम, सारा वो सिस्टम एक जगह से एक शहर चले। तो वो जो हम अब सिस्टम लेके आए हैं, वो केपी में और पंजाब के अंदर वो अगली इलेक्शंस उन तो पे होगी। एक तरफ ग्रास रूट पे भी पहुंच जाएगा पैसा डायरेक्ट, दूसरी तरफ जो शहर होंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए होंगे। और मेरे ख़्याल में ये मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हों, और ख़ुद कराची के मसले, पानी का, सब कुछ, ये सिर्फ एक ही जो सारी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में यही सिस्टम है।
اب آ جائے جی NFC ایوارڈ پہ. دیکھیں NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اناملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے 65%، صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب یہ 80th امینڈمنٹ، انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے، کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے، ریویو کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا، میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے. یہ ہم نے چیک کیا کہ جان کی ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو، گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں، مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو، گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکٹس آ گیا، اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے، مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے، اتنا لوکٹس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں. جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں، سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے، کیونکہ نیشنل کرائسس ہے، اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا ہم نے کوششیں کی، کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے، جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے، تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ کریش کر گیا، ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے، آپ کو پتہ ہے، صومالیہ وغیرہ، سوڈان کے اندر، اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے، کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں، ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس، جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا، مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں. اور اس میں ہم FAO کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا، کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے،
اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا۔ یہی ٹیلی میٹری سسٹمز یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں، وہی پالیٹکس ہے، لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا۔ آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے، ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہم نے ایک دم سسٹم ڈیولپ کیا CCOP کا، جدھر ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح، یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا، سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے۔ ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے، 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے۔ کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دے جدھر کچی بادیاں لوگ 8 کمرے ایک کمرے میں ہوں، جدھر ڈیلی ویجر ہو، جدھر دیہڑی دار، جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دیہڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں ہی انہوں نے بند کر دیا سندھ نے، میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے۔ میں تو پہلے دن سے لگا، آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے، میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے، ایک طرف کرونا سے بچانا ہے، ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے۔ یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا۔ میں نے تو نہیں، ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے، لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی، کرائم اوپر چلی گئی۔ اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی، آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا، اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں، کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ ساری ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے، ایک چیز کے اوپر۔ ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ، وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، بعد میں جا کے بلاول کوئی اور ہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی۔ آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا، بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں، کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں، اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی۔ کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا، ان سے پوچھ لیں، وہ نون لیگ کے صوبے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو۔ دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا، یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے۔ اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے۔